अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहसास के नाम से एक पाकिस्तान में गुर्बत को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे मुआशरे के कमज़ोर तरीन और पिसे हुए तबके को माली मदद दी जाती है और उनको माली तौर पर खुशहाल बनाने के लिए काम आती है। इस प्रोग्राम में अब तक कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और इस प्रोग्राम को चलाने में किन मुश्किलात का सामना है, इसके लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मावन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एहसास के नाम से कितने प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं आपके, जिससे कौन कौन से तबकात को फ़ायदा पहुँच सकता है? एहसास जो है जी, ये एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है। उसके नीचे बहुत से प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ और गवर्नेंस से मुतल्लिक़ इक़दामात हैं। आज की डेट में कोई 268 इनिशिएटिव्स एहसास 268 जी के ब्रैकेट में। इसमें जैसे कि मैंने कहा, कुछ तो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, कुछ गवर्नेंस से मुतल्लिक़ हैं, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, करप्शन की रोकथाम के लिए, जवाबदेही के प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, ताकि प्रोग्राम्स बेहतर चलें। मगर इसमें कुछ बड़े प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को ज़्यादा नज़र आते हैं। उनको मैं 3 हिस्सों में बांटना चाहती हूँ। सबसे पहले तो वो प्रोग्राम्स जो मुल्क गिर हैं, मुल्क के हर ज़िले में चल रहे हैं, हर तहसील में चल रहे हैं, जैसे कि एहसास किफ़ालत, जिसके ज़रिए नादार ख़ानदानों को 2000 रुपये माहाना और बचत बैंक अकाउंट दिए जाते हैं। फिर एहसास बच्चों के वज़ाइफ, जो कि प्राइमरी बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता है ताकि वो स्कूल जाएं, और अब उसको 1 जुलाई से सेकेंडरी लेवल तक हम इन्हांस कर रहे हैं। फिर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जो मुल्क की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। फिर एहसास का बिला सूद कर्ज़े का प्रोग्राम, जो नियरली तमाम मुल्क में इस वक्त चल रहा है। और फिर एहसास एमरजेंसी कैश का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रोग्राम है, वो जब खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाए तो फिर उसको इन्वोक किया जाता है। तो ये तो एक किस्म के प्रोग्राम्स हैं। फिर दूसरे किस्म के प्रोग्राम्स वो हैं जो मखसूस अजला में चल रहे हैं और उनको जांच पड़ताल के बाद तेज़ी से अपस्केल किया जा रहा है। उसमें एहसास नशोनुमा है, जो कि स्टंटिंग की रोकथाम से मुतल्लिक प्रोग्राम है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की एक अवलीन तरजीह है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की प्रायोरिटीज़ में से एक है। इसके अलावा एहसास आमदन का प्रोग्राम है, जो कि गरीब घरानों को एहसासों की मुंतकिली का प्रोग्राम है, जाके ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। वो भी मखसूस अजला में है। इसके अलावा एहसास लंगर, एहसास पनाह गाहें, एहसास ये जो कोई भूखा ना सोए के फूड ट्रक्स जो हैं, ये भी मखसूस अजला में हैं। एहसास के अंडर आते हैं। ये सब एहसास के अंडर आते हैं। मगर पहले मैंने बताया ना, वो प्रोग्राम्स जो मुल्क गिर हैं, फिर वो प्रोग्राम्स जो मखसूस अजला में हैं, जिनको बढ़ाया जा रहा है, और तीसरे कुछ आगे आने वाले प्रोग्राम्स हैं जिनका बड़ा जल्दी इजरा हो जाएगा। जैसे कि एहसास तहफ़्फ़ुज़ सेहत के लिए माली इमदाद का प्रोग्राम है, कि जो लोग सेहत इंसाफ कार्ड से कवर ना हो सकें और गुर्बत की ख़ास शरह से नीचे हों, तो वो उस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास हिदायत पर एक सब्सिडीज़ का निज़ाम, टारगेटेड सब्सिडीज़ का निज़ाम लाया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर्स पे और बाकी स्टोर्स पे, ताकि जो मुस्तहक अफराद हैं, वो जो अशिया खुर्दनी हैं, वो उनको रियायती दामों पे ले सकें। तो और फिर सबसे अहम हमारा एहसास वन विंडो सर्विस है, क्योंकि जो तमाम प्रोग्राम्स मैंने बताए, इनको एक खिड़की से, एक सेंटर से, एक वन विंडो से किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, लोग किस तरह मुस्तफ़ीद हों, उस निज़ाम को खड़ा करने में ना सिर्फ प्रोग्रामों को एक छत के नीचे लाने का अमल था, मगर डेटा की भी इंटीग्रेशन थी और डेटा के पीछे पॉलिसी लेवल की भी फैसले थे। डेटा किस तरह आप कलेक्ट करते हैं कि कौन गरीब है, कौन ज़रूरतमंद है, ये कैसे मालूम पड़ता है? जी, मैं डेटा पे आती हूँ, मगर मैं सिर्फ आपको वो वन विंडोज की जो मैं बात कर रही थी वो मैं पूरा कर लूँ। तो ये 3 किस्म के हमारे प्रोग्राम्स हैं, और जो हमारा वन विंडो सर्विस है, वो उसकी पहली वन विंडो सर्विस जो है वो सितारा मार्केट में इस्लामाबाद में इंशाल्लाह खुलने वाली है। अच्छा। जहाँ पे लोग जा सकते हैं और उनको एक पूरा हमने इकोसिस्टम, एक निज़ाम बनाया है कि जब कोई मुस्तहक घराना वहाँ जाएगा तो उनको ये मालूम हो जाएगा कि वो
جب ان کا شناختی کارڈ ڈالا جائے گا تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کس کس احساس پروگرام کے لیے مستحق ہیں، اور پھر ان کو وہ معلومات فراہم کی جائیں گی کہ وہ اس سے کیسے استفادہ حاصل کریں۔ تو یہ ون ونڈو پورے ملک میں جو ہے کھولی جائے گی؟ جی، پہلی جو ون ونڈو سینٹر ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم اسلام آباد کی ستارہ مارکیٹ میں کھولیں گے، اور وہ ایک ماڈل سینٹر ہوگا۔ اس کی بنیادوں پہ پھر جیسے جیسے پروونسز ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے تو ہم ون ونڈو سینٹر اور جگہ بھی کھولتے جائیں گے۔ آپ کا سوال تھا سروے کا کہ سروے کیسے ہو رہا ہے، ڈیٹا کیسے کلیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایک اینڈ ٹو اینڈ ایک ڈیجیٹل نظام کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل سینسس ہے، یعنی کہ یہ ایسا سروے نہیں ہے کہ ایک جگہ میں کچھ گھر آپ نے اٹھا لیے جیسے کہ سروے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مردم شماری کی طرح گھر گھر جا کے گھروں کے معاشی اور سماجی کوائف جو ہیں ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ ایک سوال نامہ ہے جو ٹیبلٹس کے ذریعے ہمارے جو انیومریٹرز ہیں وہ سوال نامہ جو ہے ہر گھر پہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں۔ اس کا جو سوال نامے کا جو ڈیٹا ہے وہ ہماری کنٹرول روم میں ہمیں ڈسپلے ہو جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ وہاں پھر روزانہ کی بنیاد پہ ہم ہزاروں کی تعداد میں، جو کبھی 20,000 کسی دن 80,000 کسی دن 90,000 سوال نامے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ غلط ڈیٹا فیڈ کر دے، کوئی اپنے جاننے والے کا ڈیٹا بیچ میں فیڈ کر دے، جس طرح پہلے بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی معلوم پڑا تھا کہ کافی لوگوں نے غلط ڈیٹا ڈال کے اس سے مستفید ہو رہے تھے، تو اس کو شفافیت کے لیے کیا کرتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو جی ہمارا ایک کوالٹی چیک کا نظام ہے کہ جب ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے ایک 8-9 کوالٹی پیرائیں ہیں، تو روز کی بنیاد پہ جو ڈیٹا آتا ہے اس کو ان کوالٹی پیراؤں پہ چیک کیا جاتا ہے ڈیجیٹل نظام کے ذریعے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر وہ سروے جنہوں نے سروے کیا تو ان کو واپس وہ ڈیٹا تھرو کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ ڈسکریپنسی آئی ہے، اس کو آپ کریکٹ کریں۔ اس کے بعد جب پہلی لیول آف چیکس وہ ڈیٹا پاس کرتا ہے تو پھر ہم ایک تھرڈ پارٹی فرم کو وہ ڈیٹا تھرو کرتے ہیں کہ اس تحصیل کا یا اس بلاک کا ڈیٹا آ گیا ہے، اب آپ جا کے اس کو ایک سیمپل اٹھائیں وہاں سے اور ویریفائی کریں کہ کیا اس میں کوئی پرابلم آپ کے لحاظ سے، تو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لحاظ سے تو پرابلم نہیں ہے۔ اور جب وہ آپریشنل ریویو فرم، جو تھرڈ پارٹی آپریشنل ریویو فرم ہے، وہ ہمیں ڈیٹا ویلیڈیٹ کرتی ہے، تو یعنی کہ یہ سیکنڈ لیول آف چیکس آئے، کوالٹی چیک آئے، مطلب 2-3 چیکس ہوتے ہیں اس میں۔ جی، پھر ہم تیسرا ہمارا چیک یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے ڈیٹا انالیٹکس کے نظام سے گزارتے ہیں کہ یعنی جو لوگ اس 2 سٹیپس کی کوالٹی چیک کے نتیجے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں، کیا ان کے پاس گاڑی تو نہیں ہے، ان کے نام پہ کوئی گھر تو نہیں ہے، کیا انہوں نے 12 انٹرنیشنل ٹریول تو نہیں کیا ہوا، کیا ان کی سیل فون کنزمپشن بہت زیادہ تو نہیں ہے، کیا وہ سرکاری ملازم تو نہیں ہے، کیا وہ سرکاری ملازم کی ہسبینڈ اینڈ وائف تو نہیں ہے، تو پھر کیا انہوں نے ایف بی آر میں اپنی انکم ایک سطح سے زیادہ تو نہیں ڈکلیئر کی ہوئی۔ تو یہ ہمارا تیسرا چیک ہوتا ہے، اور اس تیسرے چیک کے بعد پھر لوگوں کو حقداروں کی لسٹ میں شامل اس میں کیا جاتا ہے۔ نادرا سے بھی کافی ہیلپ لیتے ہیں آپ لوگ ڈیٹا کلیکشن میں؟ جی، نادرا جو ہے وہ پرسنل آئیڈینٹیٹیز کی ریپوزیٹری ہے، ہم سوشو اکنامک سٹیٹس کی ریپوزیٹری احساس ہے، تو یہ دونوں جو ڈیٹا بیسز ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، انرچ کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے لیے ان کی ہمارے پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی ہماری ان پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اور یہ دونوں جو ڈیٹا ایجنسیز ہیں یعنی کہ احساس ڈیٹا اور نادرا ڈیٹا بیس، ان کی اور ڈیٹا بیسز پہ بھی ڈپینڈنسی ہوتی ہے، جیسے کس نے کہاں انٹرنیشنل ٹریول کیا، یہ تو امیگریشن کے پاس ڈیٹا ہوگا، کسی کے پاس گھر ہیں یا نہیں، ان کے نام زمینیں ہیں یا نہیں، یہ تو گورنمنٹ آف پنجاب۔ تو تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ احساس پروگرام والوں کا لنکیج ہے تاکہ جو بھی انفارمیشن ہونی چاہیے ان کو بر وقت مل جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2019 میں ہم نے اپنے احساس کی، جب ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو لوگ حقدار تھے ان میں سے ان میں ہم نے کلین اپ کیا تھا تاکہ جو لوگ اس کلین اپ کو پاس کریں اس کو ہم اپنی احساس کفالت کی لسٹوں میں شامل کریں۔ تو اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے
یہ جو میں نے ابھی آپ کو ڈیٹا فلٹرز بتائے وہ ڈیٹا فلٹرز اپلائی کیے تھے 8,20,000 لوگوں کو اس سے ایگزٹ کیا تھا جس میں 1,40,000 تقریباً لوگ سرکاری ملازمین تھے. بے نظیر انکم سپورٹ سے اس کا نام جو چینج کیا اس کی کوئی خاص وجوہات؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج نہیں ہوا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ادارے کا نام ہے, وہ پہلے بھی وہی تھا اور ابھی بھی وہی, وہ ایک لا کا نام ہے, ایک ادارے کا نام ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بہت سے پروگرامز ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. پہلے بھی وہاں سے وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم اور اس میں سے بہت سے اور وسیلہ صحت اور اس میں بہت سے جو پروگرامز تھے ان کو بند کرنا پڑا تھا کرپشن کی وجہ سے, اور یہ میرے آنے سے پہلے کی بات ہے. اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ احساس کے دائرہ کار میں 5 پروگرامز پر عمل درآمد کرنے کی اس کو مینڈیٹ ہے. احساس کفالت BISP سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, جو پرائمری وظائف کا پروگرام ہے وہ وہاں سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. مگر احساس ایک امبریلا پروگرام ہے, ایک بہت بڑا پروگرام ہے, اس کی 34 ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں. 4 ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں جن کی میری منسٹری سے تعلق ہے. اور جیسے احساس بلا سود قرضہ ہے وہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. احساس آمدن جو ہے وہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. جو پناہ گاہیں ہیں, جو لنگر ہیں, جو کوئی بھوکا نہ سویا ہے, وہ احساس منسٹری کے دائرہ کار کے نیچے بیت المال جو ہمارا ذیلی ادارہ ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. جو ہماری احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان کی 119 جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتی ہیں. تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ احساس کوئی BISP کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. الگ پروگرام تھا. احساس ایک امبریلا پروگرام ہے جس کے دائرہ کار میں بہت سے انیشیٹیوز ہیں, اور جو BISP جو ہے اس کے کچھ انیشیٹیوز جو ہیں اس پہ عمل درآمد کرنے کی رسپانسبلٹی BISP کے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کورونا کے تناظر میں احساس نے کیا کردار ادا کیا ہے اور جن لوگوں کو ریئلی پرابلم ہوئی ہے, خاص طور پہ جو دہاڑی دار طبقہ تھا, ان کی کیا مدد کی گئی؟ جی کیونکہ جب مارچ 2020 کی بات ہے, جب کووڈ کی پہلے ویو آئی تھی, حکومت نے 1.2 ٹریلین کا ایک بجٹ کووڈ کا پیکج اناؤنس کیا تھا. اس میں سے تقریباً 180 ارب جو ہیں وہ احساس کو دیے گئے تھے تاکہ جو دہاڑی دار بھائی جن کی روزگار جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے ان کے لیے ایک پیکج لایا جائے. اور یہ ایک بہت ہی مشکل وقت تھا. ایک تخمینے کے مطابق 24 ملین جو روزگار کمانے والے ہیں پاکستان میں, ان کا یا تو تعلق غیر رسمی شعبے سے ہے اور وہ اپنے کام خود کرتے ہیں جن کا کام بالکل بند ہو گیا تھا, یا وہ دہاڑی دار مزدور ہیں جن کا بھی کام بالکل بند ہو گیا تھا. تو احساس ایمرجنسی کیش نام کا ایک پروگرام تھا جو اسی وقت تشکیل دیا تھا, اور ہم نے یہ تشکیل دینا اس لیے ممکن ہوا تھا کہ 2019 کے سال میں ہم نے بہت زیادہ محنت کر کے انویسٹمنٹس کی تھی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں. جنوری 2019 سے لے کے ہم نے 10 مہینے کے عرصے میں 2 کمرشل بینکس کی پروکیورمنٹ ایک کمپیٹیٹو پروسیس سے کمپلیٹ کی تھی. بینک حبیب بینک اور بینک الفلاح جن کو جو بایو میٹرک پیمنٹ سے احساس کے وظیفے دینے کا ان کو رسپانسبلٹی دی گئی تھی. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے وہ ڈیٹا انالیٹکس کا نظام کی تشکیل دی تھی, اس کو دسمبر 2019 میں اس کو یوز بھی کر لیا تھا BISP کی لسٹ کلین کرنے کے لیے, اور وہ ڈیٹا انالیٹکس کا نظام بھی ہمارے پاس تھا. اور اس کے بعد ہم نے ایک SMS ریکویسٹ سیکنگ کا جو میکینزم تھا کہ اگر آپ 8171 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر SMS کریں تو وہ کس طرح ڈیٹا سیٹ سے گزرے گا, کس طرح سے اس سے میسیجز نکلیں گے, اور کس طرح سے لوگوں کو نوٹیفیکیشنز جا سکتی ہیں کہ ان کے
اور کس طرح نوٹیفیکیشنز اور بینک اکاؤنٹس میں پیسے جا سکتے ہیں تاکہ وہ جا کے انگوٹھے کے نشان سے پیسے لے لیں. یہ انگوٹھے کے نشان سے کافی لوگوں کو پرابلم بھی آ رہی تھی, کسی کو سکن پرابلم ہوتی ہے یا ان کا انگوٹھا نہیں لگ پاتا, تو ان کے بھی اس کے لیے کوئی لائے عمل طے کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو ایسی پرابلم آ رہی ہے تھم امپریشن سے تو اس کو کسی اور طریقے سے؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, تھم امپریشنز کا جو ایشو تھا وہ بالکل ایشو تھا, مگر میں تھوڑا سا آپ کو کووڈ کے تناظر میں جو آپ نے سوال کیا وہ میں پوری تفصیل بتا دوں. تو یہ 2019 میں, کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ تو BISP کے تھرو پیمنٹس ہوئی ہیں, یہ تو پرانا نظام تھا, ایسے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. 2019 میں ہم نے اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کی تھیں سسٹمز میں, ڈیجیٹل سسٹمز میں, جن کو جوڑ کے SMS, ڈیٹا انالیٹکس, بائیو میٹرک پیمنٹ سسٹم, نئے بائیو میٹرک پیمنٹ سسٹم کو ملا کے جو ہم نے نظام کھڑا کیا تھا, اس کے تحت یہ ممکن ہو سکا کہ ہم 1,50,00,000 خاندانوں تک پہنچ سکیں اور ان کو 12,000, ایک بہت ہی مشکل وقت میں جس وقت پاکستان بالکل سول انریسٹ کے دہانے پہ کھڑا تھا, اس وقت ہم نے یہ پیمنٹس تھی اللہ کی مہربانی سے اور حکومت کی. تو یہ 12,000 روپے کس طرح کیلکولیٹ کیے کہ کیا ایک گھرانے کا گزارا آج کل ہو سکتا ہے مہینے میں 12,000 روپے پہ؟ دیکھیں جی, جب کووڈ کی پہلی لہر آئی تھی تو ہماری ایسٹیمیشن یہ تھی کہ یہ ایک 4 سے 5 مہینے کا یہ پرابلم ہے, تب تک لاک ڈاؤنز جو ہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت کو رکھنے پڑیں. اور ہم نے جو کیلکولیشن کی تھی کہ 4 مہینے ایک خاندان کو اگر سبسسٹنس راشن کے لیے دینی ہو تو وہ کتنی ہوگی, تو اس بیسس پہ جو کیلکولیشن کی تھی وہ 12,000 روپے آئے تھے. اور لاک ڈاؤنز 4 مہینے سے پہلے ہی اٹھ گئے تھے اور کافی پہلے ہی جو اکانومی تھی وہ اس کی جو راستے پہ آنا شروع ہو گئی تھی. ابھی بھی بہت چیلنجز ہیں, مگر وہ جو سخت لاک ڈاؤنز ہیں وہ 4 مہینے پہلے ہی اٹھنا شروع ہو گئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب میں نے تھم امپریشن کا پوچھا, تھم امپریشن جو ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کی جو انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں وہ فیڈڈ ہوتے ہیں, محنت کش ہوتے ہیں, ان کو بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے تھرو پیمنٹ لینے میں پرابلم ہوتا ہے. ہماری جو ڈیش بورڈز پہ جو ہمیں فیلئر ریٹ نظر آتا ہے وہ تقریباً 7% ہے کہ 7% لوگوں کو بائیو میٹرک فیلئر سے وہ دوچار ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پورا ایک نظام ہے. جن کو بائیو میٹرک فیلئر ہوتا ہے ان کو ایک پرسنلائزڈ میسج جاتا ہے کہ جی ہمارے نظام کے مطابق آپ کل گئے تھے, آپ کو بائیو میٹرک فیلئر ہوا, آپ پیسے نہیں لے سکے, اب آپ جا کے اپنے تھمز ویریفائی کریں نادرا سے. پھر وہ نادرا کے دفتر جاتے ہیں, اپنے تھمز ویریفائی کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹس تھیں اور یہ مسئلہ سامنے آیا تھا تو میں بار بار NCOC سے جا کے کہتی تھی کہ جی آپ نادرا کے آفیسز کھولیں, اور پھر ہم سکسیسفل بھی ہوئے نادرا کے آفس کھلوانے میں. NCOC نے ہماری مدد کی. جب وہ کچھ لوگ نادرا ویریفیکیشن کے بعد اپنی پیمنٹس ریسیو کر سکتے ہیں, مگر کچھ لوگ پھر بھی پیمنٹ ریسیو نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس بینکس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آلٹرنیٹ نظام نکالا ہے. اور وہ آلٹرنیٹ نظام جو ہے وہ لوگ بینک برانچ میں جا کے اور اپنے آئیڈینٹی کارڈ کی ویریفیکیشن کے ساتھ وہ آئیڈینٹی کارڈ دیکھتے ہیں, ان کی تصویر کو میچ کرتے ہیں, نمبر میچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو خاتون ہیں, آدمی ہیں جو آئے ہیں, اور پھر ان کو وہیں پہ پیمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایشو ہے, یہ ایک انٹریکٹیبل ایشو رہا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ہر لیول پہ اپنے سسٹمز میں چینجز لائے ہیں, اور اب ہمارا پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ سال کے آخر تک. سال کے آخر تک ہم ایسا نظام لا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے اشتراک کے ساتھ کہ سب کو, ہمارے جو احساس کے بینیفیشریز ہیں ان کو یہ ڈسکریشن ہوگی, یہ ان کی خواہش پہ منحصر ہوگا کہ وہ کس بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں, اور وہ صرف ہمیں اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز دے دیں گے. اور پھر ہم اسٹیٹ بینک کے تھرو ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے احساس کے اسٹائپنڈس ڈال دیا کریں. پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ چیک سے پیسے لے سکیں, لینا چاہیں, یا ATM سے, یا پھر بھی وہ دکانوں پہ جا کے بائیو میٹرک کے لیے لینا چاہیں. تو انشاءاللہ سال کے اینڈ تک تو یہ نظام چینج ہو جائے گا. مگر ایک بات میں اور کہتی چلوں کہ ہم نے جو 2019 میں جو پیمنٹ سسٹم متعارف کرایا تھا, اور جو احساس ایمرجنسی کیش کے دوران بھی استعمال ہوا تھا اور ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے, اس میں ایک نئی بات جو آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ
ایک تو وہ فلی بائیومیٹرک ہے، یعنی کہ کارڈ کا استعمال اب بالکل نہیں ہے، اور نمبر 2 اے ٹی ایمز پہ بھی جا کے لوگ بائیومیٹرک اے ٹی ایمز پہ بھی پیسے لے سکتے ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، کیونکہ اے ٹی ایمز تو 24 آورز کام کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب لوگ یہاں پہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس طرح تو آپ پیسے دے کے لوگوں کو بھکاری بنا دیں گے. اگر یہی پیسہ انڈسٹری میں انویسٹ کیا جائے تو لوگوں کو اگر ملازمتیں ملیں گی تو وہ بہتر ہوگا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کسی بھی اگر آپ دنیا کے اگزامپلس دیکھیں تو جہاں بھی غربت کی شرح میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، وہاں اکنامک گروتھ، معاشی ترقی، انڈسٹریلائزیشن، جاب کریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جاب کریشن کا پاورٹی ایلیویشن سے بہت گہرا تعلق ہے. مگر کسی بھی ملک میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سماجی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کا مشکل کے وقت ہاتھ پکڑیں. مگر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ احساس کے دائرے کار میں صرف امدادی پروگرام نہیں ہیں. احساس کے دائرہ کار میں بلا سود قرضے کا نظام بھی ہے، جو ایک بہت بڑا پروگرام ہے. 22 NGOs کے تھرو ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. احساس آمدن کا بھی پروگرام ہے جس کے ذریعے احساس دیے جا رہے ہیں. سبسڈیز کا نظام بھی انشاءاللہ آ رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا نا کہ احساس کے دائرہ کار میں 14 ٹارگٹ گروپس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بیوہ، یتیم، مزدور، معذور، بیمار، بے روزگار، انتہائی غریب افراد، غریب خواتین، غریب طالب علم، غریب جو پرائمری اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، دہاڑی دار مزدور. ہر کسی کی ضرورت فرق ہوتی ہے. اگر ایک انڈر گریجویٹ لیول پہ ایک طالب علم ہے اور وہ امداد اگر اس کو نہ ملے، اسکالرشپ نہ ملے اور وہ پڑھائی چھوڑ دے، تو وہ تو خاندان پوری فار آل ٹائمز وہ غربت کی لکیر سے نہیں نکل سکے گا. آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ آپ اس کو بھکاری بنا رہے ہیں؟ اس کا تو اسٹیٹ پہ حق ہے، اسٹیٹ نے اس کو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پرووائڈ کرنی ہے. ایک 5ویں جماعت بچی جا رہی ہے جس کے خاندان نے اس کو اسکول سے نکال دینا ہے، اور وہ احساس کے سیکنڈری اسکول وظیفے کی بنیاد پر اسکول جاتی رہے گی، تو کیا آپ اس کو بھکاری کہیں گے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی معاونت کرے. ایک گھر میں بیوہ ہے، معذور ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، آرٹیکل 38D آپ کو کیا کہتا ہے؟ کیا آپ اس خاندان کو بھکاری کہیں گے؟ تو میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتی ہوں جب فیلڈ میں جاتی ہوں کہ یہ جو احساس نے آپ کے لیے نظام بنایا ہے، جو امداد مل رہی ہے، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں ہے. یہ ریاست کا، حکومت کا فرض ہے اور آپ کا حق ہے. مگر ایک اپوزیشن اکثر ایک چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے اس کو بہت ہی غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی احساس میں تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ احساس ایک اسپیکٹرم ہے. 14 ٹارگٹ گروپس کے لیے 14 ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، جس میں پاورٹی گریجویشن پروگرامز بھی ہیں. تو میرے خیال سے چیز کو ایک پراپر پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر صاحبہ سے یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ احساس پروگرام میں اربوں خربوں روپے انوالو ہیں، تو اس میں شفافیت کے لیے آپ نے کیا نظام بنایا ہوا ہے؟ دیکھیے جی، شفافیت سے پہلے تو یہ کہ ہر چیز آپ رول بیسڈ کریں. جو بھی پالیسی ہو، جو بھی ایگزیکیوشن ہو، وہ آپ رول بیس کریں. کوئی آپ ایگزمپشنز نہ مانگیں، کہیں آپ سول سورس کنٹریکٹنگ کی طرف نہ جائیں، کوئی اسپیشل ارینجمنٹس نہ مانگیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے کووڈ کی بھی احساس ایمرجنسی کیش کی سب سے بڑا پروگرام بہت چھوٹے ٹائم میں کیا تھا، تو ہم نے ایک سول سورس کنٹریکٹنگ نہیں کی تھی. ہم نے ایک دفعہ بھی کابینہ سے جا کے کوئی ویور نہیں مانگا تھا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ قواعد و ضوابط کا پوری طرح اطلاق. پھر یہ کہ جو بھی آپ فیصلے کریں، جو بھی آپ مشاورت کریں، اس کے منٹس آپ پبلک کریں، آپ اوپننس رکھیں اپنی ڈسکشنز میں. اور جو آپ کے پاس، کیونکہ ہمارا زیادہ کام امداد کا ہوتا ہے، اس کے آپ سٹیٹسٹکس لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، نمبرز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. جب کووڈ کا ایشو آیا تھا اور بہت بڑی مقدار میں رقم جو ہے وہ جا رہی تھی پاکستان کے ہر کونے میں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سارے نمبرز پبلک کریں گے
کس پروونس میں کتنا پیسہ جا رہا ہے, کس ڈسٹرکٹ میں کتنا جا رہا ہے, کس تحصیل میں کتنا جا رہا ہے, اور کس یونین کاؤنسل میں کتنا جا رہا ہے. ہم نے سرچ انجنز پبلک کر دیے تھے کہ جی آپ پروونس سلیکٹ کریں, ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں, دیکھ لیں کس تحصیل میں کتنے پیسے جا رہے ہیں. تو اس سے لوگوں کو کانفیڈنس آتا ہے کہ جی یہ اس میں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا. آپ ڈیسیجن میکنگ میں بھی اب ٹرانسپیرنٹ ہوں, اور جو آپ کے آؤٹ کمز ہوں, جو آپ کی اسسٹنس جائے, اس کی بھی ڈیٹا آپ سارا پبلک کریں. اور ابھی آئندہ آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ ڈیٹا پبلک ہوگا. ڈاکٹر صاحب کچھ سنا گیا کہ سندھ کے کچھ اضلاع میں جو لوگ ہیں وہ 500,000 روپیہ لیتے ہیں, یہ جو احساس پروگرام کے ذریعے پیسے پوسٹ آفس سے لوگ لیتے ہیں یا بینک سے جا کے لیتے ہیں, تو اس طرح کی کوئی شکایت آپ کے سامنے آئی ہیں؟ جی ہماری جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ تو کیمپس میں ہوتی ہیں, پوائنٹ آف سیلز کے تھرو ہوتی ہیں, دکانوں میں ہوتی ہیں جہاں پہ دکانداروں کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں, اور اے ٹی ایمز کے تھرو ہوتی ہیں. اور یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں کٹوتیاں, یہ ہمیں سندھ میں بہت زیادہ آتا ہے, کیونکہ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں, دکاندار ہوتے ہیں, جب لوگ ان کے پاس پیسے لینے جاتے ہیں 12,000, تو اس میں سے کبھی وہ 500 رکھ لیتے ہیں, کبھی 100 رکھ لیتے ہیں, کبھی 1,000 رکھ لیتے ہیں. اور ہماری ڈپینڈنس ہوتی ہے لوکل لا انفورسمنٹ پہ, لوکل گورنمنٹ پہ, کہ وہ کووڈ ایس او پیز بھی انفورس کریں, اور اس بات کو بھی نافذ کریں کہ جو ریٹیلرز ہیں لوگوں کو سے کٹوتیاں نہ کریں. یہ ہمارے لیے ایک آن گوئنگ چیلنج ہے, اور ہم جو ہمارے پارٹنر بینکس ہیں ان سے بھی ہم بار بار یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ اس سسٹم پہ زیادہ ویجیلنس کریں. ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو بھی بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک کو بھی بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس پہ ہماری بہت ڈپینڈنس ہوتی ہیں, کیونکہ کیمپس انہی کی زیر نگرانی ہوتے ہیں, کیونکہ احساس کا تو ایک ریپریزنٹیٹیو ایک تحصیل میں ایٹ دا موسٹ ہوتا ہے. مگر انشاءاللہ جب ہمارا پیمنٹ سسٹم ٹرانزیشن کرے گا, جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا, جب لوگوں کو چوائس ہوگی کہ وہ کسی بھی بینک جا سکیں گے, کسی بھی انسٹرومنٹ کے تھرو اپنے پیسے نکال سکیں گے, اور وہ ہاسٹیج نہیں ہوں گے یہ جو ریٹیلرز کے اور ٹاؤٹس کے ہاسٹیج وہ نہیں ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ اس چیز کا خاتمہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے پیسے بھی ریلیز ہو چکے ہیں, لیکن ورثہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پیسے ملے نہیں ہیں ابھی تک, تو اس کے لیے کیا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو وفات پا چکے ہوتے ہیں ان کے پاس میسج کیوں جاتا ہے, اور پھر یہ بات کر دیتے ہیں کہ ان کے ورثہ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو نظام ہے وہ سب ڈیٹا کی بنیاد پہ چلتا ہے, آٹومیٹڈ ہے, ڈیٹا کی بنیاد پہ چلتا ہے. 8171 سے میسج آیا, شناختی کارڈ آیا, وہ ڈیٹا پول میں گیا, اس نے یہ چیک کیا کیا یہ خاندان حقدار ہے, اور اس کو ایک میسج بھیج دیا. جب کووڈ تھا تو تب بھی ایسا ہوتا تھا. اگر کسی نے اپنا خاندان میں ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا اندراج نہیں کیا نادرہ میں, تو سسٹم کو تو یہ نہیں معلوم نا کہ اس گھر میں ڈیتھ ہو چکی ہے, اور یہ فرد جو حقدار ٹھہرائے گیا ہے یا گئی ہے اس کی واقعی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو سسٹم نے تو اس کو میسج بھیجنا ہی ہے. مجھے یاد ہے جب ایمرجنسی کیش شروع ہوا تھا تو پہلے دن ریڈیو پہ ایک بچی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی میں نے میسج کیا تو مجھے میسج یہ آیا کہ آپ کے والد حقدار ہیں, آپ کے گھر میں سے آپ کے والد جا کے 12,000 لیں گے. تو پھر میں نے ریڈیو پہ بچی کو سمجھایا, اور ریڈیو کے توسط سے یہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ ڈیڈ بینیفیشریز کو میسج آئیں گے, کیونکہ اگر آپ نے اپنی ڈیتھ نادرہ میں رجسٹر نہیں کرائی تو ہمیں ڈیٹا کو کسی طرح یہ نہیں معلوم ہوگا. اور پھر یہ بھی میں نے سمجھایا, اور پھر اس کے لیے ہم نے سیپریٹ پورٹل بنایا, نظام بنایا, سیپریٹ کمیونیکیشن کی, کہ جو ڈیڈ بینیفیشریز ہیں ان کے لواحقین کس طرح سے جو انگریزی میں نیکسٹ آف کن کہتے ہیں, وہ کس طرح سے یہ 12,000 کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ تو رہا کہ ڈیڈ لوگوں کو کہ مرحومین
کو کیوں میسج جاتا تھا اور ان کے ورثہ کس طرح سے کلیم کر سکتے تھے۔ دوسری جو آپ نے بات کہی کہ گورنمنٹ نے وہ پیسے لے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ڈیڈ بینیفیشری کے لواحقین ہم سے کلیم کرتے ہیں اور ساری ویریفیکیشنز پوری ہوتی ہیں تو ان کو میسج چلا جاتا ہے اور وہ پیمنٹ وصول کر لیتے ہیں پھر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک احساس پروگرام کے ذریعے کتنے خاندان مستفید ہو چکے ہیں، اور آنے والے جو آپ کے پروگرامز ہیں ان کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔ جی، احساس کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، اس میں ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ جو کفالت ہے اس میں فی الحال 70 لاکھ خاندانوں کی شمولیت کی ہمارے پاس آتھورائزیشن ہے۔ جو احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے وہ 4 سال میں ہم نے 2 لاکھ اسکالرشپس دینی ہیں، جس میں سے 1 لاکھ سے زیادہ پروسیس ہو چکی ہیں 2 سال میں۔ جو ہمارے بچوں کے وظیفے کا پروگرام ہے اس میں ہمارا 40 لاکھ کا ہدف ہے۔ ہر پروگرام کا میں آپ کو علیحدہ علیحدہ ہدف بتاتی جاتی ہوں۔ اور جو آپ نے آنے والے پروگرامز کا ذکر کیا، تو آنے والے پروگرامز میں ایک تو احساس تحفظ ہے، جو کہ صحت کی، جن لوگوں کے پاس صحت کارڈ نہ ہو یا وہ ایسے ہسپتالوں میں ہوں جہاں پہ صحت کارڈ کے لیے وہ ہسپتال امپینلڈ نہیں ہے، جیسے بہت سرکاری ہسپتال ہیں جو صحت کارڈ کے لیے امپینلڈ نہیں ہیں، تو وہاں سے وہ ایک SMS کے ذریعے ہمیں الرٹ کر سکیں گے اور پھر ہمارا پروسیس شروع ہوگا اور ان کو 24 گھنٹے کے اندر یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ وہ اہل ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اسکالرشپ والا بیان کیا ہے، احساس اسکالرشپ، تو اسٹوڈنٹس کو کچھ آسان قسطوں پہ قرضے ملیں گے یا ان کو ٹوٹلی سپورٹ جو گورنمنٹ کرے گی، اور اس کے اپلائی کرنے کا کیا پروسیجر ہے؟ کوئی آسان پروسیجر ہے؟ جی، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ جو ہے وہ ایک سالانہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے 2 سال کا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی نیڈ اینڈ میرٹ بیسڈ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہے، کیونکہ پہلے حکومت پاکستان ماسٹرز، MPhil، PhDs کی اسکالرشپ دیتی تھی اور میرٹ بیسڈ ہوتی تھی، مگر اب ہم انڈر گریجویٹ لیول کی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس کا غربت کی شرح کم کرنے میں، اسکالرشپ کی مد میں غربت کی شرح کم کرنے میں سب سے زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نیڈ اور میرٹ کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ پہلے ضرورت دیکھیں اور پھر اس میں میرٹ لسٹ بنائیں۔ تو سوال آپ کا یہ تھا کہ کس طرح، تو یہ ہر سال پورٹل کھلتا ہے، وہ پورٹل وائڈلی پبلسائز ہوتا ہے، یونیورسٹیز کی ویب سائٹس پہ وہ پورٹل پبلسائز ہوتا ہے، اور جو ہم اسسٹنس دیتے ہیں وہ 100% اسکالرشپ ہوتی ہے۔ 50% جو ہمارا ہدف ہے لڑکیوں کے لیے، کیونکہ احساس کے پروگراموں میں 50% پلس رول ہے، جو بھی پروگرام ہے وہ 50% پلس خواتین کے لیے، تو خاص طور پہ یہ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ جو ہے یہ خواتین کے لیے ایک بہت ہی اچھا ایک ایونیو ہے اپنی ایجوکیشن کو۔ اب تک میں اس کو ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کلیئرلی بتایا ہے کہ ہم نے ابھی اور پروگرام بھی لا رہے ہیں، اس میں انڈر گریجویٹ کفالت پروگرام بھی ہے، احساس کے دوسرے پروگرام بھی ہے، جس سے معاشرے کے جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کو مدد کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ اور جو بیکاری والی بات تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی بچی یتیم ہے اور اس کی فیس نہیں دے پا رہے تو اس کی فیس گورنمنٹ کو دینا بنتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی گھر میں معذور موجود ہے تو اس معذور کی بھی جو ہے لک آفٹر کرنا وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔